अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी में और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 129 के सदर और मेंबर टाउन इब्राहिम हैदरी टाउन के जान आलम जामोद साहब, जिनके पास हम आए हैं और गुज़िश्ता दिनों जो कि मेयर कराची मुर्तज़ा वाब अनअपोज़ इस यूसी से मुंतखब हुए हैं और एक तरह देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इस यूसी के लिए जामोद फैमिली के लिए एक एज़ाज़ है कि यहाँ पर अनअपोज़ आना। और उस दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनअपोज़ किस तरह आए और आइंदा आने वाले दिनों में, और जब अनअपोज़ आते हैं ज़ाहिर सियासी कद बढ़ जाता है, तो इसमें मुस्तकबिल में क्या सोच रहे हैं, उन तमाम हवालों से हम कोशिश करेंगे कि जो सवालात हैं जान आलम जामोद साहब मुदल्लिल जवाबात भी देंगे। जान साहब, कैसे ये कोई अनहोनी हुआ, कैसे अनअपोज़ मुर्तज़ा साहब यहाँ से आए? तो हालांकि कराची में इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। देखिए, मुर्तज़ा साहब इस तरह अनअपोज़ आए हैं कि उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। इससे पहले वो अनअपोज़ रहे हैं। उनकी एक अट्रैक्शन थी यहाँ पे, जब उनका हमारी इस यूसी में बताया गया कि वो यहाँ से जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो तमाम लोग जो थे यहाँ के वो सारे खुश हुए और उन्होंने उनको वेलकम किया, क्योंकि माजी में उनका एक किरदार रहा है। एज एडमिनिस्ट्रेटर भी वो काम करते रहे हैं इलाके में। उसके अलावा मुतादिद बार यहाँ पे आते जाते भी रहे हैं। उन्होंने जो है हमें बहुत सारे यहाँ पे कामों में हेल्प की, जिसमें वो शाना बशाना थे महमूद साहब के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप खुद देख रहे हो कि कराची में जिस तरह से जो पिछले 8-10 साल से काम कर रही है, जैसे जैसे वो काम करते जा रहे हैं, पार्टी काम करती जा रही है, उस तरीके से जो है वो बेहतरी आ रही है, कराची शहर में डेवलपमेंट हो रही है। तो उनकी एक वो अट्रैक्शन थी, जिस तरह वो एनर्जेटिक हैं, तो यहाँ पे भी वो उनके असरात थे, जिसकी वजह से जो है वो लोगों ने उनको अक्सरियत ने जो है वो वेलकम किया। और इस तरह कोई यहाँ पे जो है उनके सामने नहीं आया। उनकी अपनी शख्सियत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत है, इस तरीके से वो आया। अच्छा, ये बात इतना सादा है जैसे आप बता रहे हो। जान साहब, ज़ाहिर है कि हमने देखा है DC ऑफिस में बाकायदा PTI के रज़ाक शजरा साहब और जमात इस्लामी और TLP के जो नुमाइंदे थे, वो कह रहे हैं कि एक रैगिंग हुआ है हमारे ख़िलाफ़, जो तजवीज़ तायद कुनिंदा हैं इस यूसी से, तो उनको डराया धमकाया गया, इस वजह से वो विड्रा हो गए, या कुछ ऐसी बातें थी या नहीं, वो मुखालफिन ऐसी प्रोपोज ना कर रहे हैं? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जाहिर है वो बाहर से उन्होंने लोग लाकर, यहाँ के इब्राहिम हैदरी के लोकल तो वो थे नहीं, वो बाहर से लेकर आए थे। और यहाँ पे सेकेंडर प्रपोज़र जो थे वो हमारे इब्राहिम हैदरी के थे। उनको जब आप मिसगाइड करोगे, उनको आप राशन के नाम पे और दूसरी लालचें देकर जो है वो आप उनसे जो शनाख्ती कार्ड की कापियाँ लोगे, उनको पता ही नहीं था, वो गैर सियासी लोग थे, तो उनको क्या पता कि ये किस मकसद के लिए हमसे सिग्नेचर फार्मों पे लिए जा रहे हैं। जब उनको पता चला कि भाई ये तो इस मकसद के लिए हमें यूज़ किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा भाई हम आपके साथ हैं, हम पार्टी के जो हैं वो वफादार हैं, हम पार्टी के साथ हैं हमेशा से, तो हम पार्टी को ही वोट देंगे। आपके पार्टी ही से तजवीज़ और तायद कुनिंदा को लिए थे? नहीं, मैं जमात इस्लामी की बात कर रहा हूँ। तो जमात इस्लामी के जो लोग थे वो गैर सियासी लोग थे, वो हमारे वोटर ज़रूर हैं, लेकिन वो सरगर्म कारकुन नहीं हैं या वो पार्टी एक्टिविटीज़ में नहीं होते हैं, वो हमारे वोटर थे। और उनको जो है वो मिसगाइड किया गया। वो गरीब लोग थे, उनको राशन के झांसे दिए गए कि भाई हम आपको राशन देंगे, आप शनाख्ती कार्ड की कापी दे दें। तो उनसे कापियाँ ली गई और वो एसी साहिबा के पास खुद पेश हुए हैं, वहाँ पे RO के पास वो पेश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हम नहीं ऐसे सेकंड प्रपोज नहीं कर सकते उनको। और PTI का भी यही था? PTI का नहीं, PTI के जो हम जो थे उनके जो सेकेंडर प्रपोजर थे वो हमारे पुराने कारकुन हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो हमारे कारकुन थे। कुछ नाराज़गियाँ उनकी ज़रूर थीं, लेकिन उन्होंने फिर उनको हमने मनाया है
اور پھر انہوں نے جا کے خود انہوں نے کہا ہے، انکار کیا ہے، اس میں ہمارے کوئی دباؤ کا یا یہ اس طرح کی جو باتیں یہ پارٹیاں کر رہی ہیں بالکل سراسر الزام ہے اور بے بنیاد ہے ایسی چیزیں. انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے. اتنے کمزور اس یو سی میں ہیں کہ ان کو تجویز اور تائید کنندہ اپنی پارٹیوں سے نہیں مل رہے تھے. جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے پرانے جالوں کو لیا، تو اتنی کمزور ہے یہاں پہ پوزیشن تمام پارٹیوں کی. بھائی جماعت اسلامی کا کبھی آپ نے ابراہیم حیدری میں نام سنا ہے؟ کوئی ایک بندہ تو آپ دکھا دیں جماعت اسلامی کا یہاں پر ہو. ہاں ریڈی گوٹ کے حوالے سے ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو تھوڑا بہت ووٹ بینک ضرور ہے، لیکن ابراہیم حیدری کے آپ سابقہ ریکارڈز نکال کے دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کو کبھی ایک ووٹ نہیں ملا ہے یہاں سے. وہ کس طرح دعوے دار بن رہے ہیں یہاں پہ. شجرا کا تو ایک اپنا بھی شخصیت ہے، اس نے یہاں سے ایم این اے ایم پی بھی منتخب ہوئے ہیں، اس کا بھی نہیں تھا. ایم پی ایم این اے وہ منتخب ہوئے تو پیپلز پارٹی سے ہوئے ہیں. وہ کبھی اپنی ذاتی حیثیت سے یا اپنی شخصی حیثیت سے کبھی بھی یہاں سے منتخب نہیں ہوئے. وہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں وہ منتخب ہوئے تھے. اس سے پہلے جب ایم کیو ایم کا بائیکاٹ ہوا تھا تو وہ محترمہ کی شہادت جب ہوئی تھی 2008 میں تو وہ منتخب ہوئے تھے. وہ بی بی کو ووٹ ملا تھا، وہ شجرا صاحب کو نہیں ملا تھا. اور اس سے پہلے بائیکاٹ کے نتیجے میں وہ آئے تھے. ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا، اس وقت ہم لوگ کرنگی میں جو ہے وہ ٹچ ہوتے تھے، ہمارا ملیر سے تعلق نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس وقت ایم کیو ایم کے اکثریتی ووٹ یہاں پر تھے. تو انہوں نے جب بائیکاٹ کیا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شجرا صاحب جیتے گئے. باقی یہاں پہ ان کا تو کبھی بھی کوئی انفلوئنس نہیں رہا ہے. کبھی بھی نہیں رہے. جان صاحب ظاہر ہے کہ یہ تو ہو گیا یہ باتیں. اب ان اپوز آ گئے، مرتضی عواب کراچی کا نگاہ مرکز بن گیا ہے. ایک طرف آپ کا جو چیئرمین ہے وہ میئر ہیں کراچی کے، دوسری طرف آپ ابراہیم حیدری ٹاؤن کے ممبر ہیں اور ٹاؤن چیئرمین بھی آپ لوگوں کا ہے. تو آپ کی تو پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں. دیکھیں یہ پانچوں انگلیاں گھی میں تو نہیں ہے، یہ سمجھیں ایک بہت بڑا وزن ہے ہمارے اوپر. کیونکہ صرف جیتنا یا اقتدار لے لینا معاملات نہیں ہوتے. اصل کام جو شروع ہوتا ہے وہ جیت جانے کے بعد شروع ہوتا ہے. بہت پہلے ذمہ داریاں کم تھیں، اب ذمہ داریاں بڑھ گئیں. اب زیادہ ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا. اور یہاں کے لوگوں کے جو بقایا مسائل ہیں الحمدللہ پارٹی نے بہت سارے مسائل جو ہے یہاں پہ حل بھی کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ان اپوز ہوا ہے. کہ پارٹی کی خدمات ہیں تو ان اپوز ہوا ہے. تو اب ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئیں اور اب زیادہ دھیان سے کام کرنا پڑے گا. اب پارٹی قیادت بھی ہم پہ نظر رکھے گی، کیونکہ اصل معاملہ جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے. اور عوام کو ریلیف دینا، بہت سارے مسائل ابھی بھی موجود ہیں، ان پہ بھی کام کرنا ہے. مرتضی صاحب یہاں سے ہی اس سیٹ کو اپنے رکھیں گے یا کہیں اور سے اگر جیت جاتے ہیں تو وہ فیصلہ ہوگا. یہ مرتضی صاحب کا اپنا ذاتی فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگا. باقی آپ مرتضی صاحب سے خود بھی پوچھ لیجئے گا، لیکن یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا. جو پارٹی کہے گی ویسے ہوگا. ہمیں جتنا کام دیا گیا تھا ہم نے اس کو نبھایا ہے. ان اپوز لے آئے میئر صاحب کو. اب ان کی سیٹ میئر کی پکی ہو گئی. انشاءاللہ اب وہ ریلیکس ہو کر کام کریں. اچھا جان صاحب، یہ تو ہو گئی سیاست. ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے، ایک قدم آگے جانا ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا، آپ نے ان اپوز کر کے دکھایا، پارٹی کی نظر میں آپ سامنے آ گئے. تو کہیں آگے جنرل الیکشن میں جو سیٹوں کی جو تقسیم ہے اس حوالے سے کہیں ہم نے دیکھا کہ ایم این اے ایم پی اے کے بھی حوالے سے آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایم این اے کے حوالے سے بھی. کیا یہ باتیں سچ ہیں یا نہیں؟ آپ کا جو بھائی ہے وہ پہلے ایم پی اے رہ چکے ہیں، وہی رہیں گے اور ایم این اے جو آغاز صاحب تھے اسی کو فالو اپ کریں گے؟ دیکھیے جہاں تک میرے بھائی کا تعلق ہے وہ پہلے بھی ایم پی اے رہے ہیں اور اس وقت بھی وہ ایم پی اے کے امیدوار ہیں. ٹکٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اپلائر ہیں اور وہ اپلائر رہیں گے. باقی جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا ہمیں منوان وہی قبول ہوگا. پہلے بھی ہم نے پارٹی کے فیصلوں سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ پارٹی کے فیصلوں سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے. باقی رہ گئی ایم این اے صاحب کی بات، تو پہلے بھی پارٹی نے ہمیں ایم این اے صاحب آغا رفیع اللہ صاحب دیے تھے. اگر ذاتی حیثیت سے آپ مجھ سے ان کے حوالے سے سوال کریں گے تو آغا صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ محمود بھائی سے قدم ملا کر چلے ہیں. انہوں نے جیسی خدمات محمود بھائی نے پیش کی ہیں ویسی ہی خدمات
آغا صاحب نے بھی پیش کی ہیں اور وہ ہمارے لیے ایک اچھے ایم این اے ثابت ہوئے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی، اگر وہ سمجھتی ہے کہ ایم این اے صاحب کی جگہ اور کوئی ہونا چاہیے تو جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا ہم اسے ہی قبول کریں گے. اچھا، یہ بھی عمر چلتے ہیں عموماً کہ مسلم لیگ نون سے کوئی اس پٹی سے کوئی مضبوط امیدوار شمولیت کرنے والا ہے. اشارے آپ لوگوں کے خاندان کی طرف یا آپ کی فیملی کی طرف جاتے ہیں، تو کچھ ایسی بات ہے یا نہیں؟ ایسے رومرز ہمیشہ چلائے جاتے ہیں، پہلے 2018 میں بھی چلائے گئے تھے، لیکن وہ معاملات سارے غلط ثابت ہوئے. ہمارا خاندان شروع سے لے کر متحد ہے اور آج تک متحد ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ متحد رہے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل ورکر اجلاس میں یا پارٹی میٹنگوں میں جان صاحب نہیں آتے ہیں، جہاں پچھلے دنوں جو جنرل ورکر اجلاس ہوا تھا، یا جلسوں میں بھی نہیں آتے ہیں، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت میں اگر جنرل ورکر اجلاس میں نہیں آ رہا ہوں تو اس کی ریزن یہی تھی کہ ہم مرتضیٰ وہاب صاحب یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے، وہ مصروفیات تھیں، اس وجہ سے ہم لوگ وہاں پہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے. باقی جنرل ورکر اجلاس جب بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے میں نے ہمیشہ شرکت کی ہے. آپ ماضی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیشہ میں آگے آگے پیش رہتا ہوں. میں نے بڑی بڑی ریلیاں نکالی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کی شرکت یقینی بنائی ہے. ابراہیم حیدری نے ہمیشہ تعاون کیا ہے پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں. باقی یہ اس وقت کی جو ذمہ داری دی گئی تھی، تو ایک وہاں پہ سلمان صاحب کا بھی الیکشن چل رہا ہے، ضلع کے حوالے ضلع کے صدر ہیں وہ، تو وہاں پہ بھی الیکشن چل رہا ہے، تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ یہاں پہ تھے. تو مجھے پارٹی کے لیے یہاں پہ بھی کام کرنا تھا، یہاں بھی ٹائم دینا تھا، تو میں مرتضیٰ صاحب کے لیے ٹائم دے رہا تھا. اور اس کا الحمدللہ آپ لوگوں نے نتیجہ بھی دیکھا. جو ٹائم میں نے وہاں نہیں دیا ورکر اجلاسوں میں، تو یہاں کچھ کر رہا تھا تبھی نہیں دے پا رہا تھا نا ٹائم. تو انشاءاللہ اب فری ہوں گے، آگے جیسے پہلے چل رہے تھے ویسے ہی چلیں گے، ویسے ہی ٹائم دیں گے. ٹون چیئرمین نے آپ کو مبارکباد دی ہے نذیر بھٹو صاحب نے کہ ابراہیم حیدری ٹون کا ایک ابراہیم حیدری یو سی سے منتخب ہونا ایک اس ٹون کی بھی ایک اعزاز ہے، تو آپ کو مبارکباد دی ہے نہیں دی ہے؟ کنٹروورسی پیدا کرنے کے چکر میں کیوں رہتے ہو آپ؟ کنٹروورسی سوالات جو اٹھتے وہ تو اٹھانے ضروری ہے. جی بالکل دی ہے، نذیر صاحب نے مبارکباد ہمیں بالکل دی ہے. کیوں نہیں دیں گے؟ وہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں، ٹاؤن کے چیئرمین ہیں، کیوں نہیں دیں گے؟ میں ان کا ممبر ہوں. دی ہے انہوں نے مبارکباد، فیس بک پہ لکھا ہوا ہے سارا، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں مبارکیں. وہ سوشل میڈیا کی حد تک ہے، فون پر بھی ہوا ہے؟ نہیں دے، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، بالکل ہر وقت رابطے میں ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کنٹروورشل لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، پہلے سے کچھ باتیں ہیں؟ حور بخش مری کا کمال یہ ہے کہ وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کنٹروورسی کہیں سے ہاتھ لگے، لیکن ابھی تک کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. ابھی تک آپ کو میرے خیال میں کچھ ہاتھ نہیں آیا ہے اور نہ آئے گا. بہت بہت شکریہ. جان صاحب آخر میں کوئی پیغام دیں گے؟ بس پیغام ہم یہی دیں گے کہ پارٹی کو مضبوط کریں. پارٹی مضبوط ہو رہی ہے انشاءاللہ. اب کراچی کی جو ہے مرتضیٰ وہاب صحیح طرح سے خدمت کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ابراہیم حیدری اور زیادہ ترقی کرے گا. ابراہیم حیدری اور زیادہ ترقی کرے گا. یہ تھے جان عالم جاموڑ جن کی گفتگو آپ نے سنی. ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ تمام سوالوں کا احاطہ کریں اور جان صاحب نے بھی جوابات دیے. اب اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سر جو ہے ایک چڑھ رہا ہے اور یہاں سے منتخب ہونا میئر کے کراچی مرتضیٰ وہاب کا انپوز آنا یہ جاموڑ فیملی کے لیے بھی اعزاز ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اعزاز ہے. ظاہر ہے سیاسی جو کھیل ہے، جو سیاست کے جو رنگ ہیں وہ تو آہستہ آہستہ ظاہر ہوں گے. کیا ان کے دل میں ہیں، آگے جا کر کیا پلاننگ کریں گے، کس طرح آگے بڑھیں گے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اس وقت کے لیے میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.